बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने आज एक वार्निंग दी है बड़े ही सख्त अल्फाज में। और वार्निंग उन्होंने किसको दी है? वार्निंग उन्होंने दी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को। अब मैंने इसको वार्निंग क्यों करार दिया है, आप खुद ही अल्फाज सुन लें वज़ीर आला पंजाब साहिबा के। जो वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए और पंजाब की हदूद के अंदर खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के, ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? इनके खिलाफ ना सिर्फ कानून हरकत में आएगा, पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आगे। जो वजीर आला जो आवाज़ें ये मुझे कसते हैं, जो ज़ुमाइनी जुमले ये बोलते हैं, क्या कोई खातून इसको इंडोर्स करती है? अच्छा, ये अल्फाज हैं जी उनके। और उन्होंने कहा है जी कि आपने अपनी AK-47 से एक गाड़ी के शीशे तोड़े हैं और उस पर आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर KPK गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। और अब तहरीक इंसाफ जो है वो 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करना चाहती है और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर पे जलसा करना चाहती है। और मीनार पाकिस्तान लाहौर पे जलसे के लिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी। और याद रहे कि अभी चंद दिन पहले भी इन्होंने लाहौर में एक जलसा किया है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो रावलपिंडी के बाद दोबारा लाहौर में जलसा क्यों करना चाहती है? और इसके अलावा जो है आज न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत का टेम्परेचर है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बिलाल अज़हर कैनी साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा बप्पी साहब कि ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और एक वार्निंग दी है, तो आपके ख्याल में क्या अली अमीन गंडापुर साहब अगर आए रावलपिंडी के जलसे में शिरकत के लिए 28 सितंबर को, तो आपको लगता नहीं वो गिरफ्तार हो जाएंगे? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मीर साहब ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो गुफ्तगू है ये पहली दफ़ा धमकी नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने, और इनसे बल्कि ज़्यादा कौमी असम्बली में जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली ख्वाजा आसिफ और बाकी ने तकरीरें की थी, उन्होंने बड़े खुल के कहा था कि अटक से आगे क्रॉस करके तो दिखाओ, तुम्हें पंजाब दिखाएंगे। तो अली अमीन गंडापुर लाहौर में रिंग रोड पे लेक सिटी वाले इंटरचेंज के ऊपर वो जो कोहना एक जगह थी जहाँ पे लाहौर का सारा गन फेंका जाता, जहाँ पे जलसे की इजाज़त दी गई थी, काना जी, हम तो नाम ही सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते। वहाँ वो पहुँच के उन्होंने लोगों को खैर सगाली अपना पैगाम दे के और वहाँ से रजिस्टर करा के गए थे कि जो मैंने वादा किया था, मैं अपना पैगाम यहाँ पे इमरान खान का पैगाम आपको घर पहुँचा के जा रहा हूँ, और जिसने मेरे पे पाबंदी लगाई थी उसकी पाबंदी के बावजूद मैं यहाँ से किया। और दूसरी बात, ये जो बार बार कह रही है ना कि जी वो AK-47 लड़ाई, इक़दाम कत्ल, 324 फलाना, एक ऐसी वीडियो अगर दिखाई क्यों नहीं देते कौम को कि जिसमें वो बंदूक उठा के खड़ा हो लाहौर की हदूद में और किसी गाड़ी के शीशे तोड़ रहा हो? पाकिस्तान में पिछले 2 साल में जिस किस्म की FIR पंजाब पुलिस ने दर्ज की है, शायद पिछले 70 साल में दर्ज नहीं हुई। ऐसी चीज़ें सोच के परेशानी। मैं अचकज़ई साहब की एक दफ़ा FIR देख रहा था जो इस्लामाबाद के जलसे की हुई, तो उस पर लिखा हुआ था कि अचकज़ई साहब गए और एक पुलिस वाले से वहाँ से वेस्ट जो थी ना, बुलेट प्रूफ वेस्ट, वो उतार के दौड़ गए। कैन यू इमेजिन? 80 साल का शख्स, मतलब अचकज़ई साहब एक बुजुर्ग आदमी, और पुलिस वाले की वेस्ट उठा के दौड़ गए। सो इस किस्म की जो FIRs हैं, ये जो माइंडसेट है, उसका मुकाबला करने के लिए मेरे ख्याल कोई मंतक या रैशनल नहीं चाहिए। सो अगर अली अमीन गंडापुर पिछले दिन लाहौर आया था तो पिंडी 28 सितंबर को भी पहुंच जाएगा। एंड आई कैन टेल यू वो ऐसे ही आएगा और जलसा करके फिर ऐसे चला जाएगा, और इनकी तकरीरें यहीं में लाहौर में 7 क्लब रोड से 8 क्लब रोड के दरमियान में यही इंशाल्लाह मूव करती रहेंगे। सर जी बिलाल कैनी साहब, आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा ने जो एक वार्निंग दी है अली अमीन गंडापुर को, ये सीरियस है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो उनका फेल्ड नाकाम जलसा हुआ, उस दिन असल में हाथ पाँव उनके फूल इसलिए गए क्योंकि रास्ते सारे खुले हुए थे। GT रोड खुली हुई थी, मोटर वे खुला हुआ था, रिंग रोड खुली हुई थी, और उनको अब समझ नहीं आया कि किस पे डालें ये फेल्ड जलसा। अली अमीन गंडापुर साहब से कोई पूछे ना कि वो 1-2 बजे पेशावर से क्यों निकले जब उनको पता था कि टाइम क्या है। ये आपका क्या ख्याल है, ये गलती से ये काम हुआ है? दूसरी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने उस दिन
جو یہ توڑ پھوڑ کی ہے وہ تو خاص طور پہ یہ سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیو چلائیں، وہ ویڈیو پورا دن ویڈیو چلی ہے جس میں وہ شیشہ بھی توڑے ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب نے پگ بھی پہنی ہوئی ہے اور وہ ہتھوڑے کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ شیشہ بھی توڑے ہیں ٹرک کا، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو یہ گارڈز لے کے آئے انہوں نے پنجاب کی حدود میں آ کے بدماشی بھی کی، پولیس نے بھی ان کے خلاف پرچے کیے، مگر اس دن ان کے لیے رکاوٹیں بھی کھلی ہوئی تھیں، انہوں نے اس کے باوجود یہ سارا ڈرامہ کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس شخص نے آج تک اس تقریر کی معافی نہیں مانگی جو انہوں نے اسلام آباد جلسے پہ کی تھی، جس میں انہوں نے صحافیوں کو گالی دی، انہوں نے فوج کو گالی دی، انہوں نے سیاستدانوں کو گالی دی، انہوں نے عورتوں کو گالی دی، انہوں نے آئین کو گالی دی، اور نہ صرف اس کی انہوں نے معافی نہیں مانگی، انہوں نے کہا میں اس پہ دو ٹوک میں کھڑا ہوا بھی ہوں۔ عمران خان صاحب نے پھر اڈیالہ جیل سے کہا کہ علی مین گنڈا پور نے جو کہا ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اور اگر میری جماعت کا کوئی شخص معافی مانگتا ہے، کیونکہ گوہر خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے صحافیوں سے معافی مانگی تھی، تو وہ بے شک جماعت چھوڑ جائے۔ تو یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر سے وہی حرکت کی اس دفعہ پھر آ کے، اور بالکل میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ بالکل بجا فرمانی۔ اس دفعہ تو دیکھیے جب لاہور کا جلسہ ہوا بالکل رکاوٹیں کوئی بھی نہیں تھیں، اور آپ مجھے ایک رکاوٹ بتا دیجیے، علی امین گنڈا پور صاحب سمیت کسی کا رستہ نہیں روکا گیا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے آ کے ایک صوبے میں آ کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، پولیس والوں کے ساتھ بدماشی کریں، لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑیں، یہ آئندہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اجازت نہیں دی جا سکتی بالکل کسی بھی شہری کو، جی کسی بھی شخص کو اس طرح ان کی آئین اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور علی امین گنڈا پور سمیت۔ پنڈی میں 28 نومبر کو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ملے گی؟ یہ دیکھیے وہ تو اگین انتظامیہ نے لاسٹ ٹائم تو دیکھیے مل گئی تھی نا جی، تو ان کا کیا خیال ہے، وہ اس دن بھی رد کر دیا تھا، پورے پاکستان سے لوگ لانے تھے، تو سامنے ایک جلسی سی ہوئی جو ہمارے ایک عام طور پہ ورکر کنونشن سے بھی کم ہوتے ہیں، ان کے سارے ملک سے ایم 10 15 لوگ شاید مشکل سے گھسیٹ کے کسی طرح لے آئے تھے وہاں پہ، اس سے زیادہ تو لوگ وہاں پہ آئے نہیں، ہم نے تو وہاں پہ لاکھوں کا دیکھنا تھا۔ میں تو کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ اپنا شوق بے شک پورا کریں، مگر آئی ایم شیور مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ آ کے اسی طرح مادر پتر آزاد آ کے اس طرح پھر سے قانون کی دھجیاں بھی اڑائیں اور بدماشی بھی کریں، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اچھا بپی صاحب، جو مریم نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے آج اپنی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی بات کیا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں، سیاسی جو اپہیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے۔ آج صبح کوئی امبیسڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے ہیں، یہی انتشار میں ہم نے پولیٹیکلی گرو کیا ہے، اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ سدا سے ہوتا ہے۔ اچھا بپی صاحب، وہ کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا میں کتنے سال تک حکومت میں ہوں، سال تک ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پروگرام میں ایک ڈیڈ لائن دی تھی، ذرا وہ بھی سن لیں آپ کی ڈیڈ لائن کیا ہے۔ پنجاب میں تو کم از کم اکتوبر کے مہینے میں اس وقت نواز شریف صاحب کی یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں رہے گی۔ میں کہتا ہوں اب لکھ کے دے دیں 30 اکتوبر کو مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب نہیں ہوں گی، اور اصل رولا یہی ہے، اور بار بار یہ میں نے لکھ لیا اور آپ سے دستخط کراؤں گا۔ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے ایمرجنسی لگ جائے گی، مہربانی کرو ہمیں معاف کرو، ہمیں تنگ نہ کرو، وہ آ جائیں گے، ہمیں نہ ان سے پتا، پہلے بھی وہی بیٹھے، کون سے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے صاحب یہ ڈیڈ لائن اسی طرح ہی ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا چھوٹی عید کے بعد آپ دیکھیے گا باہر عوام ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ تو بپی صاحب 30 اکتوبر قریب آ گیا ہے، آپ اپنے دعوے پہ قائم ہیں؟ 100% قائم۔ اور میر صاحب دو چیزیں ہیں جو اس کے میرے ریشنل کو اس بات کو ذرا تھوڑا سا کوانٹیفائی بھی کریں گی۔ نمبر 1، 5 اکتوبر کو ہم مینار پاکستان دوبارہ جائیں گے، اور مریم صاحبہ نے وہاں پہ ہمیں NOC کوئی نہیں دینا، تو جلسہ ہو یا پروٹیسٹ ہو، 5 اکتوبر مینار پاکستان دوبارہ جائیں گے، اور وہاں پہ شاید کنفرنٹیشن ہو، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ رات کے اندھیروں میں پہلے بھی رات کو 12-1-2 بجے پاس کرانے کی ناکام کوشش کی گئی، ہمارے MNAs کو اغوا کیا گیا، پارلیمان پہ حملہ کیا گیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، اگر کسی طور کے اوپر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس جائز طریقے سے نہیں ہوتی، جو کہ مجھے کنفرم ہے کہ جائز طریقے سے تو نہیں ہوگی، ناجائز طریقے سے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے ان کو مجبور کر کے اگر ان سے PTI کے لوگوں سے اگر سٹیٹمنٹ دلوا دی وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اگر نہیں ہوتی تو میں آج آپ کو پھر دوبارہ لکھ کے دے رہا ہوں 30 سے پہلے یا مریم نہیں ہوگی یا سسٹم ہی سارا کا سارا رول بیک ہو جائے گا، کیونکہ جن لوگوں نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا، یا تو یہ آئینی ترمیم پاس کراؤ، کیونکہ
کہ اگر سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آ گئے اور اس کے متوازی ایک اور سپریم کورٹ اس سے زیادہ طاقتور اگر سپریم کورٹ نہ ہوئی، سو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی اس لڑائی میں ان کو فیل ہو رہا ہے کہ شاید آنے والی جو عدلیہ ہے وہ شاید ان کو اس طرح سپیس نہ دے سکے، اور اس وقت تک نئی عدلیہ کھڑی نہ ہوئی تو شاید اس سسٹم میں سسٹم رول بیک کی دھمکی ان کو پہلے مل چکی ہے۔ ورنہ آپ بتائیں، پاکستان مسلم لیگ کو اچانک 2 سال حکومت کرتے کرتے جسٹس فائز صاحب نے تو کبھی یاد نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کرنی ہے، اچانک 26 اکتوبر کو انہوں نے جانا تھا اور 4-5 دن جس طرح کی ہو کی کیفیت اسلام آباد میں تھی، پارلیمنٹ لاجے سے جس طرح ان کے ایم این ایز خوف میں آتے تھے کہ جی فون آنے شروع ہو گئے، نہ صرف ان کے فون بلکہ نامعلوم افراد کے فون ان لوگوں کو آتے رہے کہ جلدی پہنچو، وہ 11 بجے صبح آتے، رات کو 2 بجے تک بیٹھے تھے کہ آپ چلے جائیں۔ سو اس کا مطلب ہے کوئی فورس ایسی تھی جو ان کو پش کر رہی تھی کرو نہیں تو پھر ہم کچھ کریں گے۔ اینڈ آئی کین ٹیل یو اگین، اگر انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس نہ کروائی ان سے تو پھر شاید سسٹم کو وہ جو میرا جو خوف تھا وہ 30 اکتوبر والا وہ سچ ثابت ہو جائے گا، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس نہیں ہوگی کیونکہ ووٹ نمبر تو ہے نہیں۔ اگر یہ ہمارے ایم این ایز ہمارے سینیٹرز اٹھا کے نمبر پاس کروانا چاہتے ہیں یا مولانا صاحب کو مرغوب کرنا چاہتے ہیں، میں بتا دوں یہ دونوں کام نہیں ہوگی۔ عوام دیکھ رہی ہے یہ کون سی دنیا میں آئینی امینڈمنٹ ہے جس کے لیے لوگوں کو اغوا کر کے مار کے کان سے پکڑ کے آؤ جی فلور کراسنگ کرو، فلور کراسنگ کا قانون ریورس کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، یعنی کہ چوری اور ڈکیٹی اور ابڈکشن کو یہ کہہ رہے کہ آؤ جی یہ فلور کراسنگ کر کے پارٹی کے خلاف ووٹ دے چلے جاؤ۔ اس طرح کم از کم پاکستان میں نہیں ہونے لگا۔ لوگوں کو سب سے بڑا فوق ہے ایم این ایز کو ہمارا وہ عوام کا ہے، عوام بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور ایسی کوئی چیز جب نہ ہوئی ان کو انہوں نے کان سے پکڑے نکالے، چلو بھائی تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ وہ فیصل واڈا کی سٹیٹمنٹ یاد ہے نا، یہ نااہل لوگ ہیں، انکیپیبل لوگ ہیں، وہ اپنی زبان نہیں بول رہا تھا، وہ کسی اور کا میسج دے رہا تھا کہ ان کی اتنی توقعات تھی، تم تو ان لوگوں کی توقعات پورا نہیں اترے۔ سو میرا میسج آج بھی کلیئر ہے، 30 سے آگے مریم کم از کم نہیں جائے گی۔ سر اون صاحب نے ماشاءاللہ دیگر موضوعات کو ٹچ کیا آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے، تو گزارش یہ ہے کہ اب میری ہمدردی بھی ہے اون صاحب کے ساتھ، وہ بیان تو دے بیٹھے ہیں اور آپ نے اب ان سے پوچھ بھی لیا ہے تو وہ اب اس سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، مگر میں پھر سے وہی کہوں گا جو آپ نے کلپ میں چلایا تھا میرا جی، کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ نہیں لیکن اون صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں، مگر سر میری ایک تجویز ہے اسی حوالے سے۔ سر میں ابھی کیلنڈر چیک کیا میں نے اپنے فون پہ، 31 اکتوبر کے دن جمعرات ہے، اس دن آپ کا شو ہوتا ہے، ہم دونوں کو پھر سے بلا لیجیے پلیز، بس میری اتنی تجویز ہے اور گزارش ہے۔ 31 اکتوبر کو 30 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے سر۔ اون صاحب نے جو نقشہ کھینچا ہے اس نقشے سر وہ اس طرح تھا، وہ پتہ نہیں اس نقشے کی پہ اگر آپ غور کریں تو پتہ نہیں میرا شو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ نہیں سر آپ کا انشاءاللہ آپ کا شو بھی ہوگا، پنجاب حکومت بھی ہوگی، آپ کا شو ہو نہ ہو، وفاقی حکومت بھی اچھا ہوگی۔ جی اون صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا شو ہو نہ ہو، سر ایک سر آپ کا شو ہو نہ ہو، کیانی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی بھی نہیں ہوں گے، شاید میں سینیٹر موجود ہوں گا اس دن۔ اچھا سر یہ بھی ایڈ کر لیں 31 اکتوبر۔ اچھا اب یہ بھی ایڈ کر لیں۔ اون صاحب نے ایک بات کی ہے جی کہ حکومت جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ منظور کروانے کی کوشش کرے گی، اگر منظور نہ ہوئی تو پھر اس حکومت کا جو ہے وہ مستقبل روشن نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا بھی وہ ذکر کریں۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تقریباً ہم کچھ جرنلسٹ تھے، ہماری کو 1.5-2 گھنٹے کی ان کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں جو مجھے سینس ملی ہے ان کی گفتگو سن کے، تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے تو تحریک انصاف کو آن بورڈ لے کے آپ کنسنسس کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں، جس طرح کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو بنایا گیا تھا۔ اس وقت بھی حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، لیکن حکومت نے کنسنسس کے ذریعے سارے کام کیے۔ وہ کہتے ہیں جی آج مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم پرسن اسپیسیفک اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی کسی کی ایکسٹینشن کے لیے تو اس میں تو ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ جی دیکھیے کوئی بھی پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تجویز بھی نہیں کر رہا، اور بائی ڈیفینیشن جیسے کہ آپ نے بتایا، آپ تو خیر سیاسی تاریخ کو، پارلیمنٹری تاریخ کو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں جی، بائی ڈیفینیشن 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں علیحدہ اور سینٹ میں علیحدہ ہو تو تبھی آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے۔ مگر میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 2/3 سے زیادہ بھی جتنی کنسنسس بلڈنگ ہو اتنا اچھا ہے۔ ایک کمیٹی خورشید شاہ صاحب کی چیئرمین شپ میں پارلیمنٹ میں موجود بھی ہے، جس میں ہی مولانا صاحب نے بھی آ کے پہلے بات کی تھی، اس میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب باقی پارٹیز بھی آپس میں بات کر رہی ہیں ایونچولی بیفور اٹ از پٹ ٹو ووٹ، آئی ایم شیور کہ پی ٹی آئی کا بھی اس میں ایک موقع ہوگا، وہ بھی ایک ویو دیں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان کو بھی قائل کر سکیں اس پہ۔ مگر اب اس کے
پی ٹی آئی پہ رہنے کا مطلب تو یہ کہ کبھی کوئی کام اس ملک میں ہو ہی نہیں سکا کہ ان کے پی ٹی آئی کے اندر تو وہ جراثیم ہی نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی قسم کی کنسنسس بلڈنگ کرنا. پھر بھی ہم اپنا پارلیمنٹری فرض سمجھتے ہوئے ان کو بھی کوشش کریں گے کہ ان کو کنونس کریں, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسا سولوشن آئے جس میں یہ بھی شامل ہو. مگر دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا بھی اون صاحب نے کہ یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر جو چیزیں ہم نے تجویز کی ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کچھ چیزیں ادھوری ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہیں, پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن بڑھانے کی بات ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جس سے ججز کی تقرری ہوتی ہے, دیگر اور معاملات ہیں. اس میں اب جتنا ٹائم لگے گا کنسنسس بلڈنگ میں اتنا لگے گا اور لگنا چاہیے. مگر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو اسی طرف اشارہ ہوا کہ خان صاحب کہتے تھے میں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا, اور پھر کہتے تھے کوئی فوج کوئی نمائندہ مقرر کر دے مذاکرات کے لیے. آج یہ پھر سے لگتا ہے وہیں پہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے. خان صاحب کا آج تازہ بیان ہے اڈیالہ کے اندر, مگر اون صاحب کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس امید میں ہیں کہ جس مفروضے کی یہ بات کریں, اس مفروضے کی بنیاد کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہو جائے گی. یہ تو پھر سے اسی این آر او کی تلاش میں جس کا ذکر کرتے ہیں. ایک تجویز آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کے دوران ایک تجویز پیش کی کہ ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں جس پہ کہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے بنائیں اور تحریک انصاف بھی کہتی ہے بنائیں, تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کا جو آپ سربراہ بنائیں گے, آپ جو بھی چیئرمین یا چیف جسٹس بنائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, تو جو ساتھ میں پیرالل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کا چیف جسٹس اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کو چیف جسٹس ہوگا. یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کو چیف جسٹس ہوں گے, یا پھر وہ کہتے ہیں انڈیا کی طرز پر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججوں کی بنا لیں. تو اس طرح کی لائن پہ چل رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی لائن کے مطابق نہیں ہے. دیکھیں حامد میر صاحب یہ تو تفصیل ہے نا جی, اور بالکل اس تفصیل پہ گفتگو ہونی چاہیے. دیکھیں نا, آئی ایم شیور کہ جو ایک پروپوزل پیپلز پارٹی ہماری جماعت کی طرف سے آئے گا تو اس کی ایک منطق ہوگی, مولانا صاحب اپنی دیں گے. یہ تو وہ تفصیل ہے, کتنے ججز ہونے چاہیے, چیف جسٹس کون ہونا چاہیے, چیف جسٹس کا یا ججز کی تقرری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. سو فار تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ججز کی تقرری ہے وہ وہی ہوگی جو سپیریئر جوڈیشری کی ہوگی. ہو سکتا ہے وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان دونوں کی اپوائنٹمنٹس کے لیے ہو اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بھی ریپرزنٹیشن آ جائے. یہ وہ سب تفصیلات ہیں جس کے اوپر یقیناً گفتگو ہونی بھی چاہیے اور ہوگی, اور جس ایک طریقہ کار پہ اتفاق ہوگا وہی اس امینڈمنٹ کا حصہ بنے گا. جی اور عباس بپی صاحب آپ کے ساتھی ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, وہ بھی آج ہماری اس گفتگو میں موجود تھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب الٹیمیٹلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ایشو پہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں میر صاحب, پبلک پلس کو پولیٹیشین سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. سیاستدان کا کام کیا ہے, وہ پبلک پلس کو سمجھتا ہے. جو ڈسین آج سے 1 ہفتہ پہلے مولانا صاحب نے ایک ایتھیکل سٹینڈ لیا تھا, ایک ہائی مورل ویلیو سٹینڈ لیا تھا, اس کی وجہ سے جو ان کو پاکستان میں اس وقت پذیرائی ملی ہے, ہی انڈرسٹینڈز دیٹ. ان کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے کمال کام کیا ہے, اور وہ یہ اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی کو فیور کرنے کے لیے, ان کا اپنا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا اور لوگوں نے کہا جی زبردست ہو گیا. آج اس وقت پاکستان میں جو شخص اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ جانے کی کوشش کرے گا, الٹیمیٹلی پبلک پریشر بلٹ ہونا ہے. اب یہ جو مولانا صاحب نے آج آپ سے پرائیویٹ ملاقات کی ہے, اس میں جو سجیشنز ہے, اس میں یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جی 5 سینئر چیف جسٹس, اگر اتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, آپ بیک لاگ اتنا آپ کو امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے نکالنے سے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نکالنے کی وجہ سے بیک لاگ نکل جائے گا, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایسی چیزیں سوچی جائیں جس سے کم از کم یہ پرسیپشن کہ پرسن اسپیسیفک ایک شخص کو لگانے کے لیے یہ سارا میلہ جو سجایا جا رہا ہے, وہ کہتا ہے نا ایک بندہ میلے پہ گیا تو اس کا پرس چوری ہو گیا, تو واپس آ کے گھر والوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا, اسے کہ سارا میلہ مجھے لوٹنے کے لیے بنایا گیا. تو یہ جو سارا میلہ لگایا جا رہا ہے ایک شخص کو وہاں لگانے کے لگایا جا رہا ہے, یا سارا میلہ لگایا جا رہا ہے تحریک انصاف کو لوٹنے کے لیے لگایا جا رہا ہے, یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. تو ایگزیکٹلی آپ امینڈمنٹس کو ایک ایک کو اسٹڈی کریں میر صاحب, آپ کو ہر امینڈمنٹ میں یا عمران خان صاحب پیچھے کھڑے نظر آئیں گے یا تحریک انصاف کھڑی نظر آئے گی. یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس کیا ہے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا رائٹ کانسٹیٹیوشن کورٹ. کسی بھی لوگ جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے, کانسٹیٹیوشن کورٹ. یعنی ریزرو سیٹس کا فیصلہ کس کے باہر ہے, کانسٹیٹیوشن کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی پوسٹنگ کون کرے گا, کانسٹیٹیوشن کورٹ. ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز کون کرے گا, سو موٹو اختیار واپس لے, کانسٹیٹیوشن کورٹ. 63A فلور کراسنگ کرانی ہے تاکہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے ووٹ کریں تاکہ وہ شخص دوبارہ چیئرمین بنے. ہر جگہ پہ آپ کو یا عمران خان یا تحریک انصاف یا ایک
ایجنڈا آئے گا. اور مزے کی بات یہ اس ایک شخص کے پیچھے پورا کا پورا نظام کھڑا ہے کہ جب یہ شخص اس جگہ پہ بیٹھ جائے گا پھر ہمیں طوالت ملے گی, ہماری حکومت کو طوالت ملے گی, ہمیں ایکسٹینشن ملیں گی, ہمارا ہر وہ کام جو ہم منہ زور طریقے سے پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں اس پہ کوئی پوچھ نہیں سکے گا. ہم جو عمران خان کے ساتھ کرنا چاہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا چاہیں, پاکستان میں کوئی عدالت نہیں ہوگی, الیکشن کمیشن ہماری مرضی سے چلے گا. یہ ہے وہ مائنڈ فریم جس کے ساتھ اب اس وقت کام کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور پھر وہ شخص آپ کو بیٹھا نظر آئے گا. یقین کرے چھوٹا سا بچہ جو ہے نا گھر میں کام, اس کو بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے جا کے بیٹھنا ہے. آج اناؤنس کر کیوں نہیں دیتے؟ میں تو توقع کرتا ہوں اتنے بڑے بڑی کرسیوں کے اوپر بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہوں گے, بڑی وزاداری ہے, آج یہ اناؤنس کر دے میں نے نہیں بننا, نہ میں یہاں کا چیف جسٹس بنوں گا نہ میں اس کا چیف جسٹس بنوں گا. نیک ہے قوم کو باہر سے نکالے اس پوری ٹینشن سے, کیوس میں ڈال دیا ہے. یعنی کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. حضور وہ اغوا کی جاتی ہے, پھر فون کروائے جاتے ہیں کہ اگر تم نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ ووٹ نہ کیا تو تمہاری بیٹی اور بہو کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. حضور آپ کی وجہ سے لوگ تکلیف ہیں, ہمیں اس تکلیف سے نکالیے, اس قوم کو تکلیف سے نکالیے, اینڈ لیٹ دیم ہینڈل اٹ. یہ اپنا گند خود صاف کریں گے. آپ کیوں مسلم لیگ نون کا اس حکومت کا وزن اٹھا رہے ہیں؟ جسٹ گیٹ اٹ اوے. لیکن نہیں, کیونکہ ہمیں ہر وقت پاور کی وہ ایک ہنگر سی چل رہی ہے, اس کی شاید وہ اعلان بھی کرنا مناسب نہیں سمجھ. بلال کیانی صاحب کا بھی موقع لے لیں. بلال کیانی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ 26 اکتوبر تک یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی؟ جی دیکھیے, میرا خیال ہے میں کوئی آئی تھنک کوئی اس حوالے سے ٹائم لائن پہ اس لیے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اب ایک پروسیس جاری ہے جس میں ایک کنسلٹیشن جاری ہے. اینڈ آئی ایم شیور جو بھی جماعتیں اور دیگر فریقین جو چاہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کا ایک سٹرکچر یا بظاہر تو مین اس کے پوائنٹ سیلینٹ فیچرز یا اس کے پوائنٹس آف ڈسکشن تو آپ کے سامنے ہیں, اس کے اوپر جتنا جلدی اتفاق ہو سکے ہو جائے تاکہ دو تا اکثریت سے. اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ جو اون صاحب کا نقطہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کلیریفائی کر دیں جی کہ میں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نہیں جانا, اور تو ایک بندہ جو ہے وہ اگر ایک وضاحت کر دے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. دیکھیے حامد میر صاحب, یہ ان کا ایک وتیرہ بن گیا ہے ہاں کہ ان کو ہر وقت ہر بندے سے اپنی مرضی کے جوابات مفروضوں پہ چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیے اس طریقے سے کام نہیں چل سکتا. یہ ہر وقت کبھی چیف الیکشن کمشنر سے, کبھی چیف جسٹس آف پاکستان سے, کبھی پارلیمان سے, کبھی حکومت سے, کبھی آرمی چیف سے, کبھی کسی سے, ہر وقت ان کے مطالبات چلتے رہتے ہیں کہ جناب چونکہ ہمارا یہ سوال ہے تو اس کا جواب آپ فوراً دیں اور ابھی دیں, اور یہ مفروضہ اور یہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے اس پہ آپ جواب دیں. اس طرح کام نہیں چلتا. آپ کا یہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر آپ جاری رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ آپ کے اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کو پینڈر کیا جائے, ہر دفعہ اس کی طرف توجہ دی جائے. اس ملک کے اور بھی مسائل ہیں اور بھی بڑے کام ہیں عمران خان کے رونے دھونے کے علاوہ, اور ان کی طرف توجہ جاری رہے گی. اچھا, میں نے جی ایک بریک لینی ہے. بریک سے پہلے میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک MNA صاحب جو ہیں, یہ قریبی پارلیمنٹ لاجز ہے میرے پیچھے, وہاں سے ان کا میسج آیا جی کہ ان کو گھیرا ڈال لیا گیا ہے اور شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو میں نے کہا اچھا, ہم نے جی اپنے وہاں پہ کچھ دوستوں کو بھیج دیا, ساتھیوں کو بھیج دیا, اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا جی کہ وہ جو لوگ ان کو پکڑنے گئے تھے وہ جس جگہ پہ انتظار کر رہے تھے ان کا, وہ ادھر انتظار ہی کرتے رہ گئے, اور MNA صاحب جو ہیں وہ بھیس بدل کے وہاں سے نکل کے فرار ہو گئے ہیں, اور وہ اب اسلام آباد کی حدود سے باہر چلے گئے ہیں, بلکہ پنجاب کی حدود سے بھی باہر چلے گئے ہیں. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ MNA کا تعلق کس پارٹی سے ہوگا. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج جو مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں کے ایک گروپ کے ساتھ ملاقات کی, اس میں زیادہ تر گفتگو تو پرائیویٹ تھی, لیکن اس گفتگو میں انہوں نے جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے اس پہ بھی کافی تشویش کا اظہار کیا, اور انہوں نے بتایا کہ صوبہ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے, اور اس پر بھی پارلیمنٹ کا ایک خصوصی اجلاس ہونا چاہیے. خاص طور پہ انہوں نے جو شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں جو کل پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے اس میں بہت تشویش کا اظہار کیا, جس میں بہت بڑی تعداد میں جو مویشی ہیں ان کا نقصان ہو گیا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پہ میڈیا بھی خاموش نظر آتا ہے اور پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اون عباس بپی صاحب کہ یہ جو ایک تحریک انصاف کی اور گورنمنٹ کی جو کنفرنٹریشن چل رہی ہے, ایک محاذرے کی کیفیت ہے, اس میں عوام کے بہت سے اہم مسائل جو ہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں, جس کا کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت تکلیف دہ انداز میں ذکر کیا.
میر صاحب پہلے میں جو آپ نے بریک سے پہلے بات ہے اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دوں ویسے کہ اگر آپ کو ان صاحب کا یہ میسج آیا اور وہ اس وقت پارلیمنٹ لاجے سے کے پی یا کسی اور صوبے میں فرار ہو چکے ہیں تو پھر یہ آپ کو اطلاع کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے یہ لوگ متحرک ہو گئے. سوموار کو یا منگل کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا سیشن بلایا جا رہا ہے اور وہی جو کارروائی آج سے 10 دن پہلے اس کا آغاز انشاءاللہ سوموار سے پھر دوبارہ ہو رہا ہے اور رات کو تمام ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹرز رات کو 12 بجے 1 بجے کم از کم ان لوگوں کی پارٹی کے وہ اپنی تیاری کر لیں اور اپنے تمام معمولات زندگی سے کینسل کر کے آ جائیں اسلام آباد, کیونکہ حکومت ایک دفعہ پھر دوبارہ سومناتھ کے مندر پہ چڑھنے جا رہی ہے. ایک تو یہ اعلان. دوسری بات یہ کہ سر کے پی کے کی جو پورا کانسیپٹ ہے جیسے مولانا صاحب نے آپ کو کہا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جب گورنمنٹ میں تو خان صاحب کو آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں کے پی کے مائنڈ سیٹ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ ان کے اوپر یہ چڑھائی کر کے کبھی بھی صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لکی مروت میں جو پولیس والوں نے احتجاج شروع کر دیا اور ہڑتال کر دی, یعنی کہ صوبے کی پولیس نے ہڑتال شروع کر دی اور ان کا مقصد کیا تھا, انہوں نے کہا جی اس طرح کریں آپ تمام وہ فورسز جو پولیس کے علاوہ اس ضلع میں موجود ہیں آپ باہر بھیج دیں. یہ طالبان جانیں, دہشت گرد جانیں, ہمارے مشران جانے, ہم اپنا جرگہ بنائیں ان سے معاملات طے کر لیں گے. سو کے پی میں جب تک آپ انگیج نہیں کریں گے, ان سے بات نہیں کریں گے, چیزیں نہیں چل سکتی. آپ کچھ کر کے دیکھ لیں, مطلب انگریز برطانیہ ان سے لڑ کے تھک گیا, نہیں جیت سکا. سو آپ ان سے کیسے جا کے اس طرح کی چیز کریں کہ آپ نے پش کرنا نہیں, یہ مانو, یہ ماننے والا کانسیپٹ نہیں ہے. سو جب علی امین یہاں کہتا ہے کہ مجھے میرے معاملات میری مرضی سے چلانے دیں اور ہم اس کو ڈس انگیج کریں گے, نہیں, آئی جی پنجاب تمہاری مرضی کا نہیں ہو سکتا, چیف سیکرٹری پنجاب بھی تمہاری مرضی کا نہیں ہو سکتا. سو اس کے بعد اگر وہ وہاں بیٹھ کے اس کو آپ پورے ہاتھ باندھ دیں, وٹ کین ہی ڈو؟ وہ چیف ایگزیکٹو ہے, وہ وہاں کا لوکل ہے, لوگ اس کی زبان سمجھتے ہیں, اس کی نیچر کو سمجھتے ہیں, وہ اس کے ساتھ بات کرے. لیکن کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو انگیج نہیں ہونے دے رہا جا رہی اور وہاں سے بہ کے محسن نقوی صاحب چاہیں کہ جی میں کیونکہ انٹیریئر منسٹر ہوں اور میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا, پھر جیسے جو واقعات جو بنو میں ہوئے یا شمالی وزیرستان میں, یہ دل کیپ کمنگ اپ. سو ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پی کے خدو خال کو سمجھیں, اس کے ایشوز کی کمپلیکیشن کو سمجھیں اینڈ لیٹ دا لوکل گورنمنٹ ہینڈل دوز ایشوز. اور آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. ہم کیونکہ اس وقت جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی جو طوالت ہے اپنی حکمرانی کی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. نہ مہنگائی سے ان کا ایشو ہے, نہ بے روزگاری ان کا پرابلم ہے, نہ بجلی کے بل ان کا ایشو ہے, نہ گندم کا سپورٹ پرائس ان کا ایشو ہے. سو اس سارے معاملات میٹر نہیں کرتے, یہ مر جائیں ایز لانگ ایز مریم بی بی کی, شہباز شریف کی, زرداری صاحب کی, ان سب کی حکومت بن جائے, کسی طرح 2-4 سال لگے دہاڑی لگا لیں. دیٹ از وٹ دے آل وانٹڈ ٹو بی. ادروائز لوگوں کا ایسے کوئی, اس کی وجہ ایک اور بھی ہے نا, یہ 20-25 کروڑ کے لوگوں کے ووٹوں سے تو منتخب ہو کے نہیں آئے, ان کے مینڈیٹ کی وجہ سے تو آئے نہیں ہے. ان کو تو جنہوں نے مینڈیٹ دیا انہوں نے کیا دیا کہ عوام کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آگے بھی الیکشن لڑنا تو چھوڑو عوام کے پاس جانا, یہ موت فور ڈیولپمنٹ کا کام چھوڑو, سمپل ہم سے بات کر لو, انشاءاللہ تم حکومت میں آ جاؤ گے. یہ جو فریم آف مائنڈ ہے نا میر صاحب, یہ طوالت پکڑ چکا ہے. دس ہیز ایبزارب انٹو دا سوسائٹی اور ہماری پوری سوسائٹی کا فیبرک تباہ و برباد ہو چکا ہے. بیوروکریسی ان کی بات بھی نہیں سنتی, اب ان کے ایم این ایز یتیم ہو چکے ہیں, نہ ڈی سی ڈی پی او باؤ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کون کرواتا ہے, کون ہے جس کی اے سی آر کے اوپر وہ یہاں بیٹھے رہیں گے. ایسے جہاں پہ عوام کے اپنے منتخب نمائندے جن کو عوام نے منتخب نہ کیا ہو اور وہ اپنی ریٹ نہ کر سکے, وہاں اسٹیٹ کا کیا لینا دینا. سو فار گاڈ سیک ایشو سے باہر نکلیں. عوام کا ایشو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے, عوام کا ایشو اس شخص کا چیف جسٹس بننا نہیں ہے. دے ہیو بگر ایشوز دین دیٹ, بٹ آئی ہوپ دے ول نیور انڈرسٹینڈ دیٹ. میر صاحب ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے. بلال کیانی صاحب, یہ جو خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے, 5-6 اضلاع جو ہیں وہاں پہ 3-4 بجے کے بعد جو ہے گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ بلوچستان پہ اور خیبر پختونخوا پہ ہماری قومی اسمبلی میں, سینٹ میں اسپیشل ڈبیٹ ہونی چاہیے؟ جی دیکھیے بات یہ, اب خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں اور مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا چونکہ کافی نکات اون صاحب نے اٹھائے ہیں, میں ایز کوئکلی ایز بریفلی ایز پاسبل ان کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. دیکھیے خیبر پختونخوا کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سوچ سمجھ کے ایک غنڈے کو چیف منسٹر لگایا وہاں پہ, جس بندے کا حلیہ, جس کی زبان, جس کی سوچ, جس کے لہجہ, نہیں معذرت کے ساتھ, یہ دیکھیے نہیں حلیے پہ کیا اعتراض؟ نہیں اس شخص کا طریقہ کار, نہیں بالکل نہیں, اس شخص کی حرکتیں معذرت کے ساتھ, وہ غنڈہ گردی کرتا ہے, وہ شخص غنڈہ گردی کرتا ہے. نہیں مجھے اون صاحب بالکل جی, میں بڑا کانشیسلی یہ لفظ کہہ رہا ہوں. نہیں آپ اون صاحب ڈونٹ انٹرپٹ می, میں ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں. اون صاحب مجھے ذرا سوال کرنے دیں, آپ نے حلیے کے نہیں حلیہ ون ایسپیکٹ, اس بندے کی حرکت کیا چیز قابل اعتراض؟ نہیں دیکھیے اس بندے کا لہجہ, اس بندے کی زبان, اس بندے کے الفاظ, جب وہ خواتین کو گالی دے گا جلسے کے سٹیج پہ کھڑا ہو کے عمران خان کا نمائندہ بن کے, جب وہ صحافیوں کو گالی دے گا,
جب وہ آئین کو گالی دے گا, جب وہ فوج کو گالی دے گا, جب وہ اس جمہوری نظام کو گالی دے گا, اور پھر آ کے شیشے توڑے گا اور بدماشی کرے گا اور حملے کرے گا پولیس کے اوپر ریاستی اپنی اختیارات کو استعمال کر کے, تو وہ غنڈہ گردی ہی ہے. نہیں, لیکن اس کا خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر سچویشن سے کیا تعلق ہے جو پچھلے 20-25 سال سے بالکل ایسی ہی ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ آپ کی بات بجا ہے کہ کچھ ایشوز ہیں which are larger than just the last few years. یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان پیچیدہ حالات میں عمران خان جان بوجھ کے اس طرح کے شخص کو وہاں پہ لگائے گا جس کا فل جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کی طرف آ کے اس طرح کے ڈرامے کرے, نہ جلسے میں پہنچے اور اسی طرح کی ہی سپرفیشل بدماشی کرتا رہے, تو پھر یہ دیکھیں نا وہاں پہ ایک لاوارث سی حکومت چل رہی ہے نا جی. وہاں پہ اگر کوئی ان کی جماعت کے اندر بہتر لوگ ہیں, ان کے پاس زیادہ سنجیدہ لوگ ہیں اس سے, ہی کوڈ ہیو پک دوز, بٹ عمران خان کی اپنی ترجیح. اون صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی اور یہ سب چیزیں ترجیح نہیں ہے, عمران خان کی اپنی ترجیح نہیں ہے. عمران خان کو علی امین گنڈاپور چاہیے ان کاموں کے لیے تھا جو وہ کر رہے ہیں. ہم خود کہتے ہیں کہ یہ جلسیاں کرنے کے بجائے اور یہ ڈرامے کرنے کے بجائے آئیں آپ پنجاب حکومت کے ساتھ مقابلہ کریں, کسان کی کارڈ کے اوپر معاملہ کریں, مقابلہ کریں. مہنگائی کی شرح بھی ہماری حکومت نے کم کی ہے, بجلی کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے ریلیف فراہم کیا ہے, اس کے اوپر مقابلہ کریں. وفاقی حکومت نے ٹیرف فریز کیے ہیں 86% صارفین کے لیے 200 یونٹ تک, 200 سے 500 یونٹ تک کے لیے ہم نے ریلیف فراہم کیا. انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی جب پنجاب حکومت نے بل کی ادائیگی کی 14 روپے فی یونٹ تک, اس کے اوپر خود آ کے مقابلہ کریں. ہم خود کہتے ہیں کہ عوامی مسائل پہ آ کے آپ پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ کریں. آپ کو عمران خان اور اس کے NRO کے علاوہ کوئی سوچتا نہیں ہے. جی اون صاحب, آپ اس کا جواب دے دیں. سر اگر اتنے زیادہ کنسرن ہوتے تو آج سے 4 مہینے پہلے پنجاب کا کسان جو 4000 سپورٹ پرائز کے اوپر زندہ تھا گندم اگانے کے لیے, آج 2200 روپے پر من پہ بیچ رہا. کس چیز کی مہنگائی کی بات؟ یعنی کہ کسان کو پیسے نہیں ملے گندم کے تو مہنگائی سستی ہو گئی, آٹا سستا ہو گیا. اور پاکستان پنجاب میں 70% کسان ہے, اگر یہ اس کی گندم نہیں اٹھا سکے تو یہ کچھ نہیں کنسرن کر سکتے. اور یقین جانیے اگر اتنے زیادہ کنسرن ہے تو کچے میں جو 12 لوگ شہید ہوئے تھے پولیس والے, کیا اس کے لیے کوئی کارروائی کر سکتے؟ پنجاب میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ شام کو آپ تو KPK کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ملتان میں کہہ رہا ہوں پچھلے 1 مہینے میں ملتان میں 40 ڈاکے پڑے ہیں. 40, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی سے. میں نے آج CPO کو فون کر کے کہا, میں کہ کوئی تم سے پوچھ سکتا ہے کہ یہاں 40 ڈاکے پڑے؟ پنجاب اس وقت خود ہی صورتحال بن چکی ہے. آپ نے بلوچستان کا ایشو ریز کیا, میں میر صاحب بڑا سمپل سا کہتا ہوں, بلوچستان میں جس قسم کے لوگوں کو وہاں منتخب کیا گیا ہے وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. اب جب عوام کے نمائندے نہیں ہیں تو عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. تو جس قسم کے لوگوں کو نیشنل اسمبلی میں بھیجا گیا ہے, یقین کریں گاڑی چور, پابلو ایسکوبار یعنی کہ کوکین کے ڈیلرز, ایسے لوگ اٹھا کے وہاں پہ آ گئے. یو کانٹ امیجن جو اصل لوگ ریپرزنٹیشن تھی. اب یہ کہ لوگ کیونکہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے, وہاں ایشوز ہیں. سملرلی جب آپ KPK کے ایشوز کو سمجھیں گے نہیں کہ وہاں پہ ایشو کیا ہے, جرگا کیا ہوتا ہے, ان لوگوں کی جو بارڈر کے اوپر رکھتے ہیں ان کی رشتہ داریاں ہیں, ان کا آنا جانا کیسے مینٹین ہوگا, یو ول نیور ایڈریس دوز ایشوز. فورس کی بیس کے اوپر کم از کم KP کنٹرول نہیں ہو سکتا. اور بار بار علی امین کا بار بار کہا جاتا ہے کہ جو اس کا علی امین از دا موسٹ سکسیسفل پرسن ساؤتھ میں, جو وہ جیت کے آیا ہے اس سے زیادہ سیٹیں کسی جیت. یہ واحد بندہ ہے جس نے پورا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان جیتا تھا کیونکہ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ہی پریزنٹس اے ٹرو آئیڈیالوجی. ایک شخص کی بیس کے اوپر یہ پرزیوم کر لینا جسٹ بیکاز کہ اس کا حلیہ ایسا ہے اس لیے وہ لفظ مال کرنا, آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ. میں نے کبھی بھی کسی کو, اب آپ نے 5 لفظ کہے جی آئین کے خلاف, فوج کے خلاف, یہ جو فوج والا جو بار بار ہمارے خلاف کھیلتے ہیں, حضور ہمیں بھی اتنی محبت ہے جی آپ سے. 9 مئی کا نام لے کے ہمیں ڈرانے کے لیے جب ان کو بھول جاتا ہے ان کو یاد رہتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے ایک واحد اسکیپ ہے ان کے پاس کہ 9 مئی یاد کرا دو تاکہ آلے دوالے ایک دوسرے کے ہو جائے. دس ول ناٹ ورک ایٹ آل. یقین جرے پنجاب میں اس وقت یہ حالات ہے, لوگ بے روزگاری سے برباد ہے, کسی کے پاس پیسے نہیں ہے. یہ بجلی کا 5 روپے یونٹ, 80 روپے کا یونٹ اگر 75 روپے بھرے گا, واٹس اے بگ ڈیل اباؤٹ اٹ. آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک انصاف کی جو کنفرنٹریشن ہے, محاذ رائی ہے, اس کا آپ کے مخالفین جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ ختم ہونی چاہیے, یہ آپ کو احساس ہے اس چیز کا؟ سر ختم ہونی چاہیے. obviously it doesn't work for پاکستان. یہ پاکستان کے لیے سوٹ, ہم پاکستان کے سب سے بڑی فیڈریشن کی جماعت ہے, سب سے بڑی مقبول جماعت ہے اور اس کا لیڈر دنیا کا سب سے بڑا مقبول ترین لیڈر ہے. ہم اس وقت پاکستان میں اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ اپنی ہی فوج کے ساتھ کیسے کنفرنٹیشن کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر کبھی کبھار ان کو بھول جائے, یہ بیٹھے یاد کرانے کے لیے, یہ بار بار اس کو اٹھا کے لے آیا کریں گے. ان کی خواہش ہے کہ یہ کنفرنٹیشن چلے تاکہ یہ کم از کم کہیں بھی کوئی بریجنگ پاکستان کے پرپس کے لیے سرو نہ ہو. جب
بار بار خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے جو فیصلہ ساز ہے, یہ اس کو اس لیے لے جا, دیکھیں جی فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں. بھائی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں فوج کا کردار ہے. اگر ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کون سی کوئی انڈین کی فوج سے بات کریں, اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. ہماری کوئی انا اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات دیں. ہم ان سے اس لیے نہیں بات کرنا چاہتے کہ ان کے پاس تو اتھارٹی کے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. They cannot call the shots. تو پھر ان سے کیا بیچاروں سے بات کی جائے, یہ تو خود صبح شام کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ ہے نا کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی ایک رائے ہے کہ آپ یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ آئین پاکستان میں آرٹیکل 244 فوج کو سیاست میں مداخلت سے روکتا ہے. اب یقیناً آپ کہیں گے یہ تو ایک کتابی سی بات ہے, بکش اپروچ ہے, لیکن میں تو صافی ہوں سر, مجھے تو بائی بک کی چلنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک طرف ہم پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر پریشان ہیں, دوسری طرف جو فلسطین ہے اور اب لبنان ہے, وہاں پہ جو اسرائیل کے حملے ہیں اس نے بھی پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نیو یارک میں جو لبنان پہ اسرائیلی جارحیت ہے اس کے بارے میں کیا کہا, ذرا دیکھیے. We must all condemn this act on the part of Israelis. Two-state solution is the only answer. Immediate ceasefire, and then two-state solution. There is no other option. اچھا بلال کیانی صاحب, یہ شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں 2-state solution کی, ٹھیک ہے, یہ ایک پاکستان کا فورن آفس بھی کہتا ہے اور ریپیٹڈلی پچھلے پرائم منسٹر بھی یہ بات کرتے رہے ہیں, لیکن 2-state solution پہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری پارلیمنٹ میں گفتگو ہونی چاہیے؟ جی دیکھیے, اس کے اوپر کافی تقاریر بھی ہوئی ہیں, ریزولوشنز بھی پاس ہوئی ہیں, مگر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کے اوپر مزید اور زیادہ سنجیدہ اور 2-state solution کے حق میں کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی. اچھا جی, نہیں بالکل میں اتفاق کرتا ہوں ہونی چاہیے. 2-state solution جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو لیٹر ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ مسٹر ٹرومین کے نام, وہ اس کے خلاف جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو ڈویژن آف پیلسٹائن کو مانتے ہی نہیں, لیکن یہاں پہ ہم 2-state solution کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مقابلے پہ ایک فلسطینی ریاست کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں. جی دیکھیے, اس کے اوپر یقیناً پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, مگر بنیادی بات یہ ہے, جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے بیان چلا, انہوں نے سیز فائر کی بات کی, ایک کنٹینیوئنگ جینوسائیڈ ہے. 40,000 سے بھی کافی زائد اب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. لیبنان میں جو حملہ ہوا 2 دن پہلے, اس میں جو لاسٹ خبر میں نے دیکھی جی 450 سے زائد لوگ کا قتل عام ہوا اور ہزاروں لوگ انجر ہوئے, جو سدرن لیبنان میں غالباً جو حملہ کیا اسرائیل نے. تو یہ تو ایک جینوسائیڈ کی کنٹینیویشن ہے اور وہ اپنے نظائم کو مزید بڑھا رہا ہے. اور یہ UNGA ایک ریلیونٹ موقع ہے کہ یہاں پہ جو اسی ویسٹ کی ایک یونیفائڈ کمبائنڈ سائلنس ہے اتنے بڑے جینوسائیڈ پر, مطلب کہ یہ ایک شرمناک بات ہے اور یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ کی عکاسی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس UNGA کے سیشن سے اگر ایک واحد چیز آج نکلنی چاہیے, وہ اس جینوسائیڈ کی کانڈمنیشن, اسرائیل کے خلاف ایکشن, اور اس جینوسائیڈ کا رکنا ہونا چاہیے. ویسے یونائٹڈ نیشنز کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ تو اس پہ کافی ووکل رہے ہیں, لیکن بحثیت مجموعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پاورفل کنٹریز ہیں جن کی ڈومینیشن ہے یونائٹڈ نیشنز پہ, انہوں نے کوئی بھرپور انداز میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کی. اور عباس بپی صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ KPK کی صورتحال, بلوچستان کی صورتحال پہ بھی ہماری پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاریخی تناظر میں کہ 23 مارچ 1940 کی ریزولوشن کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں, جہاں پہ مینار پاکستان کھڑا ہے, وہاں پہ 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریزولوشن بھی پاس ہوئی تھی, جو ہم بھول چکے ہیں. ویری ٹرو میر صاحب, بالکل ہونی چاہیے, اور ڈیبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. تقریریں تو یقین کریں مطلب اچھی بات ہے, ایک پیغام دینا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ شاید تقریروں سے حل نہیں ہوگا, اور ہمارا جیسا ملک میٹر نہیں کرتا. یقین کریں, ہم تو آج انتظار میں بیٹھے کہ شاید سٹاف لیول ایگریمنٹ IMF سے ہو جائے اور $6 ارب مل جائیں. جو ملک قرضوں میں 7 ارب ڈالر کون سنتا ہے؟ 7 ارب ڈالر صاحب, آپ نے $1 ارب جو ہے قرضہ نہ ملت برباد ہو جائیں گے.
7 अरब डॉलर सर चले से हमें जितनी दिल करे दिल जाए वो क्या फ़र्क पड़ता है. द पॉइंट रिमेंस, अगर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो गए हैं वहाँ पे, अगर सिर्फ अपनी तकरीर में कम से कम ये कर दें कि वॉर क्राइम के ऊपर इंडाइटमेंट्स होनी चाहिए, यहाँ पे उसके ऊपर केस चलना चाहिए, इसराइल के नाम लेके, नेतन्याहू का नाम लेके एक स्ट्रॉन्ग स्पीच डिलीवर करे. देखिए मैं बार बार इमरान खान साहब की जो यूएनओ की स्पीच की बात क्यों करता हूँ, ये वो दौर था जब पूरी दुनिया के मुसलमान शायद कश्मीर का इशू भूल चुके थे, इस्लामोफोबिया पे कोई बात करने को तैयार नहीं था. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की मोहब्बत से किसी ने आज तक उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह फिलबदी बात नहीं की थी, बट ही डिलीवर्ड अ मैसेज जो आज तक रेजोनेट करता है. आज अल्लाह ने इनको भी मौका दिया, जैसे तय मौका दे दिया, एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच के जाके बताएं कि पाकिस्तान के लोग किस तरीके से अपने फ़लस्तीनी भाइयों से मोहब्बत करते हैं और वो चाहेंगे कि नेतन्याहू और पूरी इजरायली आईडीएफ जो है, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं, उसके ऊपर वॉर क्राइम के ऊपर केसेस चलने जाएं. ऐसा स्ट्रॉन्ग गेस्ट पढ़ के जिसके ऊपर हम भी को फख्र कर सकें. अदरवाइज हमारी नेशनल असेंबली की तकरीर है तो शायद यहाँ से कराची से आगे दुबई तक ही ना पहुंच सके. मतलब ठीक है, इट्स अ पार्लियामेंट्री अल्फाज में ठीक है, बट आई थिंक द मैसेज शुड बी वेरी क्लियर इन नेशनल. वहाँ पे जो यूएनओ की जनरल असेंबली है वहाँ पे जाके मैसेज स्ट्रॉन्ग डिलीवर एंड टेल देम कि हमारी उनके साथ कैसा एक कंट्रोल, हमारा उनके साथ मोहब्बत क्या है. और वो जितने 40,000 लोग जैसा कैरी साहब ने कहा शहीद हुए या 550 लोग जो अभी लबनान में शहीद हुए, हैरानगी की बात है कि पेजर्स फट गए. यानी कि मैं मोबाइल फोन अगर हाथ में लेके जाता हूं तो इजराइली मोबाइल फोन फाट सकता है. दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव, इतनी टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर हो गई है. सो मेरे ख्याल में ये टाइम है कि एटलीस्ट वॉइस कंसर्न करें कि पूरी मुस्लिम उम्मा, एंड आई एक्सपेक्ट कि जो बाकी हमारे जो लीडरशिप है पूरी दुनिया इस्लामिक फोर्सेस की, वो भी जाके वहां पे बात करें. सऊदी अरब है, टर्की है, तुर्की है. शहबाज शरीफ साहब की आज टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान साहब से भी मुलाकात हुई है और बांग्लादेश की निगरान हुकूमत के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब से भी मुलाकात हुई है. और जो डॉक्टर यूनुस साहब के साथ जो न्यूयॉर्क में जो मुलाकात है ये बड़ी अहम है. बिलाल कियानी साहब, टाइम मेरे पास कम है, लेकिन आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, जैसा कि ऑन अब्बास भपी साहब कह रहे हैं, कि उनको नेतन्याहू के साथ इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाने के लिए जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं उनके अंदर लॉबिंग करनी चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल. एक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ICJ के अंदर साउथ अफ्रीका ने भी आई थिंक मूव किया था और ऑलरेडी साउथ अफ्रीका ही ने मूव किया जी है. तो बिल्कुल हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए जी. आई थिंक इसमें जितना भी, और ये सिर्फ हम नहीं, आई थिंक ओवरऑल ये क्रेडिट जाना चाहिए कि किसी मुस्लिम उम्मा के ममालिक के बजाय साउथ अफ्रीका ने इस चीज़ को इनिशिएट किया. तो ये भी बिल्कुल साउथ अफ्रीका जो है वो हमेशा से नस्ल परस्ती के खिलाफ रहा है और उनका ये ख्याल है कि इजराइल जो है वो एक नस्ली इम्तियाज़ को फ़रोग़ देने वाली रियासत है. इसलिए उन्होंने ये एक इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया. और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस्लामी ममालिक की एक बहुत बड़ी तादाद है वो अभी तक उसमें पार्टी जी तो बिल्कुल जी. और आई थिंक इसके अंदर ये भी है कि काफ़ी ममालिक ICJ की जुरिस्डिक्शन को भी एक्सेप्ट नहीं करते. वो टेक्निकलिटीज़ हैं. ओवरऑल यकीनन जी वॉर क्राइम्स कमिट हुई हैं, जेनोसाइड हुआ है. आवाज़ उठानी चाहिए कि ना सिर्फ ये जेनोसाइड रुके, दे शुड बी ट्रीटेड एज वॉर क्राइम्स और नेतन्याहू एंड ऑल दोज इन्वॉल्व्ड शुड बी हेल्ड टू अकाउंट. बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब और सेनेटर ऑन अब्बास भपी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. और दो चीज़ों पे हमारा आज फोकस, पहला ये था कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक सियासी बहरान चल रहा है और एक आइनी तरमीम के लिए दौड़ भाग की जा रही है, इस पर ज़रूर करें, लेकिन साथ ही साथ जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल है उस पर भी हमारी पार्लियामेंट में एक तफसीली बहस होनी चाहिए. और जो फ़लस्तीन का मसला है और उसके साथ साथ जो कश्मीर का मसला है, ये दोनों मसले आपस में जुड़े हुए हैं, इस पर भी हमारी पार्लियामेंट को बात करनी चाहिए. और जो फ़लस्तीन के मसले का 2 स्टेट सोल्यूशन बयान किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, ये उन्होंने पहली दफ़ा बयान नहीं किया, इससे पहले भी बयान किया जाता रहा है, लेकिन इस पर पाकिस्तान में बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं. और वो सबसे बड़ा एक इस पर कंसर्न ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं. तो इसलिए इस इशू पे भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.